मसीह यीशु में आपको सलाम। यास्मीन जॉन। अभी हमने अपनी जो आज की पाक तलावतें हैं वो सुनी, और आज का जो मुक़द्दस दिन है, सारे जो हमारे 365 दिनों में से सबसे ज़्यादा मुक़द्दस दिन है वो ये है कि यीशु मसीह बादशाह है, अब्दी बादशाह है, बादशाह था, है और हमेशा सारी ज़िंदगी बादशाह रहेगा। तो इसके लिए हम खुदावंद बाप का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मसीह यीशु दिया ताकि हम उसकी पैरवी करें और उसके हुक्मों पर अमल करें और हम वो अब्दी ज़िंदगी हासिल कर सकें कि जिसका वादा मसीह यीशु ने किया है कि वो राह, हक और ज़िंदगी है। तो आप सबको मसीह यीशु की बादशाह होने की ईद मुबारक हो। हम आज का जो पहली तिलावत है जो दानियल नबी की किताब में से है, तो उसको देखते हैं। ये जो ख़ास किताबें हैं, दानियल की किताब है, हिजकिय्याल की किताब है, उसके बाद जितने भी हमारे जो अंबिया हैं, जो अंबिया की किताबें हैं, ये उनमें आती हैं किताबें ये, और अंबिया अकबर कहलाते हैं ये, और अंबिया असगर। अब इन जो अंबिया थे, जो इनका काम क्या था, इनका काम था जो हालात उस वक्त चल रहे थे, जो बुरे हालात इस लिहाज से कि जब जब उन्होंने नाफरमानी करनी है, बनी इसराइल ने जब जब नाफरमानी करनी है और खुदा ने उनसे दूर होना है, तो लाजमी बात है कि खुदा ने किसी न किसी कौम को उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए कहना है। तो उसी का नतीजा ये था। अगर हम थोड़ा माजी में जाएं तो मैं जो मेरी स्टडी है, मैं उसके मुताबिक मैं देखती हूँ कि दाऊद खुदा बाप का बहुत प्यारा जो बंदा था, खुदा ने बचपन से ही उसको चुन लिया था। जब वो भेड़ बकरियां चराता था और ज़बूर गाता था, तो खुदा ने उसको जब तब से ही चुन लिया था, तो बहुत प्यारा था। लेकिन गुनाह हमें खुदा से दूर करता है ना। वो उसकी बीवी से जो अपना जो सिपा सलार था, कौन था और यह था क्या उसका नाम था, ना उसकी बीवी से वो जना करता, और ना वो खुदा से दूर होता। बच्चे से भी गया, बच्चा भी मरा। तो बेसिक जो बातें हैं इस जो दानियाल या हिजकिय्याल पढ़ें या दानियाल पढ़ें, पेशन गोइयाँ इसमें हैं। लेकिन वो जो खुशखबरियाँ या पेशन गोइयाँ जो मुस्तकबिल की या अच्छे मुस्तकबिल की जो बताई जा रही हैं, तो बताई क्यों जा रही हैं? बताने का वजह यही है ना कि उस वक्त हालात बुरे चल रहे हैं और लोग दुख और तकलीफ़ में हैं। दुख और तकलीफ़ की वजह खुद ही हैं, अपनी नाफरमानी की सज़ा है। तो मैं इसको जोड़ती हूँ दाऊद के गुनाह से। एक तो दाऊद का गुनाह हुआ, दूसरा सुलेमान को खुदा ने हिकमत दी, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, दौलत दी, लेकिन शर्त वही थी कि गैर कौमों से दूर रहना है, उनसे दूर रहना है। उनकी जो औरतें हैं उनको अपनी बीवियां नहीं बनाना, और उनके बुतों की पूजा नहीं करनी है। तो ये वो बातें थी कि जो लाज़िम मलज़ूम होते हैं ना, जो मतलब हदीस है कि नहीं करना भाई, तुम लोग को है ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते तुम लोग। तो बाप का गुनाह मेरी नज़र में। फिर उसके बाद सुलेमान ने किए जो काम, और उसके नतीजे में रुजाम के पास आई सल्तनत। अब मैं उसका कसूर नहीं मानती, हालांकि सुलेमान को हैकल बननी थी। खुदा ने दाऊद को बोला कि मैं तेरे हाथ से नहीं बनवानी, तूने गुनाह किया, तेरे हाथ से नहीं बनवानी, मैं सुलेमान के हाथ से बनवाऊंगा। अब सुलेमान ने जब हैकल बनाई, अपना महल बनाया, उसके लिए जब उसने गैर कौमों से जो हीरे जवाहरात, दौलत, लकड़ी, पत्थर, सारा कुछ जो वो बनाने के लिए हैकल और उसको बनाने के लिए, अपने महल को बनाने के लिए जो उसने सारी जो आगे पीछे की सल्तनतों से हिकमत के ज़रिए ना, कि ठीक है लड़ाई झगड़ा नहीं मैं करता, तो मैं ऐसे ही अपनी हिकमत के ज़रिए सारों को अपने करीब ले आता हूँ। लेकिन वो करीब करीब लाने का नतीजा क्या हुआ कि जो गैर कौमों की जो औरतें थीं वो सारी उसकी बीवियाँ भी बनी, उसकी
کیا کہتے ہیں اس کو، لونڈیاں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہ بھی بنی. پھر جو دوسری غیر قوموں میں سے جو عورتیں آئیں وہ اپنے بتوں کو بھی اٹھا کے لے کے آئیں، وہ بت بھی انہوں نے رکھے وہاں پہ. اب ان بتوں کی پوجا بھی ہونے لگی. یہ سارا کچھ ہوا تو جو غربت آئی ان کے اوپر، اس کے نتیجے میں جو کہ رجام کو دیکھنی پڑی، اس کے بیٹے کو دیکھنی پڑی. اور اس کے بیٹے کو جب دیکھنی پڑی تو یہ جو چیز تھی میری نظر میں، یہ جو چیز تھی تو یہ 12 قبیلوں کے تقسیم ہونے کی وجہ بنی کہ 2 قبیلے ایک طرف گئے، 10 قبیلے ایک طرف گئے. اور جب آپ کے گھر میں پھوٹ پڑتی ہے تو دوسرا جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ فائدہ اس کا اٹھاتے ہیں. تو وہی ہوا کہ پہلی جو جلا وطنی تھی، پہلی جلا وطنی، پہلا ہیکل کا ٹوٹنا، لوگوں کا در بدر ہو جانا، دکھ تکلیف اور وہ محسوسات کہ خدا نے چھوڑ دیا، بس چھوڑ دیا، خدا نہیں ہمارے ساتھ. لیکن وجہ کیا تھی کہ پچھلوں کے گناہوں کی سزا آگے والوں کو ملی. اور اس کے نتیجے میں ایک تو 2 حصوں میں تقسیم ہوئی سلطنتیں، 12 سلطنتیں جو تھی، 12 جو قبیلے تھے 2 حصوں میں وہ ہوئے، الگ ہوئے. اور پھر موقع ملا اس کو نبوکد نصر کو کہ وہ آیا، اس نے ہیکل کو تباہ کیا، اس نے ہیکل کے ظروف لے کے چلا گیا، سارے پاک ظروف خدا باپ کے اپنے استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ لے کے چلا گیا. بہت بڑا گناہ تھا، بہت بڑا گناہ تھا، یہ ٹو مچ بڑا گناہ تھا. مطلب یہ سارا کچھ ہوا کیوں ہوا، اس کی وجہ نظر آ رہی ہیں کہ وجہ کیا تھی. نافرمانی وجہ تھی جو کہ تباہی کی وجہ بنی. تو دوسری قوموں کا تسلط ہم دیکھتے ہیں یہی وجہ تھی. اب اس نتیجے میں جو انہوں نے صحت مند لوگوں کو، نوجوانوں کو، عورتوں مردوں کو جو صحت مند تھے، باقی بیمار کو، لاچار کو، بوڑھوں کو چھوڑ کے وہاں پہ باقی اچھے سارے لوگوں کو لے کے چلے گئے. جب لے کے چلے گئے تو وہاں پہ دانیل کا قصہ شروع ہوتا ہے. دانیل خدا کو ماننے والا تھا، حکمت اور دانش مندی میں بہت آگے تھا، بہت نام تھا اس کا. اور 4 دوست تھے. یہ سٹوری ہم دیکھتے ہیں اس کی جب ہم دانیل پڑھتے ہیں، اور کس طریقے سے اس نے شہرت حاصل کی کہ یہ کیونکہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا، خدا کو ماننے والا تھا. اور اسی جو خدا کے ساتھ جڑے رہنے کی جو وجہ سے اس کو اتنی زیادہ حکمت اور دانش مندی ملی کہ وہ بادشاہ کی نظر میں آئی، مقبول ہوئے. کہیں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ عہدہ تھا ان کے پاس، بادشاہ نے عہدہ دیا ہوا تھا محل میں، تو اس وجہ سے یہ نبی نہیں کہلاتے. لیکن یہ جو بڑے نبی ہیں ان میں ان کا ذکر آتا ہے. اشعیاء ہو گیا اور یہ دانیال، حزقیال وغیرہ، یہ بڑے نبیوں میں آتے ہیں. تو اینی وے، جب یہ ساری کیفیت ہو گئی ہے اور اس جلاوطنی کا دور چل رہا ہے جس کا ذکر ہم حزقیال میں بھی دیکھتے ہیں کہ 70 اتوار جو ان سے ہیں، 70 اتوار یا 700 اتوار ایسے کر کے اتواروں کا ذکر ہے کہ جب تک وہ اتنا ٹائم نہیں گزرے گا تو ان کو دوبارہ سے بحالی نہیں ملنی تھی. تو اس میں اتواروں کا بڑا ذکر ہے. وہ شاید ہم حزقیال میں دیکھتے ہیں، دانیال میں نہیں دیکھتے. لیکن یہاں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ دانیال کی جو کتاب ہے وہ ہے ہی اسی بات پہ بیس کرتی ہے کہ جو خوشخبری سنائی جا رہی ہے اپنے لوگوں کو، جو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جس مسیحا کے ایمان پہ ان کی زندگی ٹکی ہوئی تھی اس مسیحا نے آنا ہے. اور وہ جو پروفیسی تھی، جو ایک وہ بتایا جا رہا تھا، تو وہ ہمارا بھی ایمان وہی ہے. ہمارا بھی ایمان یہی ہے کہ مسیح یسوع نے آنا ہے، اور مسیح یسوع نے، اور ہمارے لیے، ہم مسیحیوں کے لیے وہ آمد ثانی ہے، مسیح یسوع کی آمد ثانی ہوگی. تو اینی وے، اس کا یہ جو 7 ہے، تو 7 میں بھی کیوں، مطلب میرا کہنا یہ کہ کیوں کہا جاتا ہے دانیال کی کتاب کو ہم اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں
کیونکہ میں جب یہ کہتی ہوں کہ ہم انجیلوں میں مسیح یسوع کے پیدا ہونے سے لے کے یسوع مسیح پیدا ہوا، بپتسمہ ہوا، 8 سال، 12 سال، 30 سال، 33 سال، یہ سارا کچھ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس یسوع مسیح کے بارے میں ہم کہاں سے پڑھتے ہیں؟ مطلب وہ پیشن گوئیاں کہاں سے پڑھتے ہیں ہم لوگ، جس کی بنا پہ ہم یہ مانتے ہیں کہ مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے اور وہ بادشاہ ہے کہ جس کی نبوت صدیوں سے چلتی آ رہی تھی کہ جس نے آنا ہے اور اس نے نجات دینی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابوں میں سے، اور خاص طور پہ یہ حزقیل، دانیل، اشعیاء نبی، ارمیہ، عزرا، یہ ساری جو کتابیں ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ ساری پیشن گوئیاں ملتی ہیں کہ مسیح یسوع نے آنا ہے اور مسیح یسوع آئے گا۔ یہی ہمیں آج کی تلاوت میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ دانیل کیا رویا دیکھتا ہے، کہ دانیل دیکھتا ہے کہ ایک شخص ابن انسان کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور وہ قدیم الایام تک پہنچا، پریز دا لارڈ، اور اس کے حضور لایا گیا اور حکومت اور عظمت اور حکمت اس کے سپرد کی گئی، آمین، تاکہ تمام قومیں اور امتیں اور زبانیں اس کی خدمت گزار ہوں، اور اس کی حکومت ابدی اور لازوال حکومت ہے، اور اس کی مملکت غیر فانی ہوگی۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ مسیح یسوع کے بارے میں ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع کے بارے میں، تو گریٹ ہے، پڑھنا چاہیے ان کتابوں کو، بہت کچھ ہے مسیح یسوع کے بارے میں، ایکسیلنٹ باتیں ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 24 نومبر آج کا دن یسوع بادشاہ کی عید کا دن ہے، بڑا خاص دن ہے، ہم سب کے لیے بڑا خاص دن ہے، اور ساتھ میں یہ ہمارا جو کلیسیا کا آخری سال بھی کہلاتا ہے۔ تو یہ دن جو ہمیں ہے یسوع مسیح کے حقیقی بادشاہ ہونے کی یاد دلاتا ہے، جو انصاف، امن، محبت اور رحم کا بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہی دنیاوی طاقتوں سے مختلف ہے کیونکہ وہ ایک عاجز، قربانی دینے والا اور محبت کرنے والا بادشاہ ہے۔ تو حزقیل میں بھی مسیح یسوع کو مثال بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کی حفاظت خود ہی کرے گا۔ ہم مسیح یسوع کی بھیڑیں ہیں، تو مسیح یسوع نے ہماری حفاظت کرنی ہے، کیونکہ مسیح یسوع اچھا چرواہا ہے، اور اچھا چرواہا ہمیشہ اپنی بھیڑوں کی گلہ بانی کرتا ہے، اور مسیح یسوع آیا ہی اسی لیے اور دوبارہ اسی لیے آئے گا کہ وہ تمام بیماروں کو، کچلے ہوئوں کو اور ناداروں کو شفا دے اور کمزوروں کو مضبوط کرے۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یسوع بادشاہ بھی چرواہے کی مانند ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ہمیں ان پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور زندگیوں کو ان کے تابع کرنا چاہیے۔ ہم زبور میں بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی، تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ جب یسوع مسیح اپنے آپ کو چرواہا کہتا ہے ہمارا، تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا چرواہا ہے، تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے لگی۔ تو ہم کہیں بھی رہیں، کہیں بھی جائیں، کچھ بھی ہو جائے، تو مسیح یسوع ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیشہ مسیح یسوع اپنے وعدے کے مطابق ہمارے ساتھ ہوگا۔ دوسری تلاوت ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں سے، تو مکاشفہ بھی مطلب جیسے ہم دانیل دیکھتے ہیں، تو دانیل بھی دانیل اور مکاشفہ تقریباً ملتی ہیں، کہ رویا دیکھنا، آنے والی زندگی دیکھنا، مسیح یسوع کی دوسری آمد دیکھنا، یا مسیح یسوع کو ایک بادشاہ کے روپ میں دیکھنا۔ تو ایسے ہی مکاشفہ میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو یوحنا ہے وہ رویا دیکھتے ہیں، یہاں پہ جیسے دانیل نے دیکھی، وہاں پہ یوحنا دیکھتے ہیں کہ شہزادوں کا شہزادہ اور زمین کے بادشاہوں کا حاکم، جو مکاشفہ والی آیتیں ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ وہ حوالہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یسوع کو شہزادوں کا شہزادہ اور زمین کے حاکموں کا، بادشاہوں کا حاکم قرار دیتا ہے۔ وہ ہمیں گناہوں سے آزاد کرنے، ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے اپنا خون بہاتا ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یسوع کی بادشاہی کی بنیاد ان کی قربانی اور محبت پر ہے۔ وہ بادشاہ
ہمیں جو اپنی رعایا کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی ان کے اختیار کے سپرد کرنی چاہیے اور اس کی محبت اور قربانی کا جواب دیتے رہنا چاہیے۔ آج کی جو انجیل مقدس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، یوحنا کی کتاب ہے، یوحنا کی انجیل ہے، اس کا 18واں باب ہے۔ یوحنا مکاشفہ بھی یوحنا کا ہے، یوحنا نے لکھا ہے، اور یہ جو آج کی انجیل مقدس ہے یہ بھی یوحنا نے لکھی ہے، 3 خط بھی یوحنا نے لکھے ہیں۔ تو اس میں ہم ویسے تو ہم یہ جو آج کی تلاوت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں جب لینٹ سیزن ہوتا ہے، روزوں کے دن ہوتے ہیں، اور جو آخری ایام چل رہے ہوتے ہیں، یسوع مسیح کی مصلوبیت کے جو آخری ایام چل رہے ہوتے ہیں، ویسے یہ تلاوت اس ٹائم ہوتی ہے، لیکن یسوع بادشاہ کی عید پہ بھی اس بات کو یاد کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے پوری یہودی قوم نے مسیح یسوع کو اس ٹائم یہ قبول کیا کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اور ہم سارے جانتے ہیں کہ کیسے یسوع مسیح جب قربان ہوئے تو کراس کے اوپر وہ INR لکھا تھا کہ جس کا مطلب تھا یہودیوں کا بادشاہ۔ تو یہ بہت بڑا ایک اعتراف تھا کہ جس نے بھی دور سے بھی دیکھنا تھا تو اس کو نظر آ جانا تھا کہ کس کو مصلوب کیا گیا، یہودیوں کے بادشاہ کو، یہودیوں کے بادشاہ کو مصلوب کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ یسوع پینتوس پیلاطوس کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ ان کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو یہی ہے نا کہ دونوں کے درمیان ڈائیلاگ چلتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کیا تو یہودیوں کا بادشاہ، تو وہ کہتا ہے خود، یسوع مسیح کہتے ہیں تو خود کہتا ہے میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ تو پینتوس پیلاطوس کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ ان کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، وہ سچائی کے لیے آئے ہیں، اور جو کوئی سچائی سے محبت کرتا ہے وہ ان کی آواز سنتا ہے۔ یہ حوالہ ہمیں یسوع کی بادشاہی کی نوعیت کو سمجھانے میں مدد کرتا ہے۔ ان کی بادشاہی بھی دنیاوی طاقتوں سے مختلف ہے، یہ سچائی، محبت اور خدمت پر مبنی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان اقتدار کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم ان کی بادشاہی کا، مسیح یسوع کی بادشاہی کا حصہ بن سکیں۔ ابھی عملی کام کیا ہے ہمارے لیے؟ عملی کام یہ ہے کہ یسوع کو اپنی زندگی کا بادشاہ ماننا ہے ہم نے، اور مسیح یسوع کے حکموں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد سچائی اور محبت کی راہوں پر چلنا ہے، کیونکہ یسوع کی بادشاہی کی بنیاد ہے، کیونکہ سچائی ہی یسوع مسیح کی جو بادشاہی ہے اس کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یسوع کو پہچاننا ہے اور اس کی حضوری میں چلنا ہے۔ میں یسوع کے نور میں سا چلوں گا، تو یہ گیت گاتے رہنا ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یسوع کی بادشاہی ابدی ہے، ہمیں اس کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی ہے، تو ہمیں اس دعوت کو قبول کرنا ہے، اور مسیح یسوع کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یسوع بادشاہ ہمارے دلوں کے حقیقی حاکم ہیں۔ ان کی بادشاہ میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کے مسیح یسوع کے تابع کرنا ہوگا، اور ان کی مسیح یسوع کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ ہم آج کے دن دعا اور خدمت کے ذریعے مسیح یسوع کی بادشاہی کا اعلان کرتے ہیں اور اس کی جلالی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں۔ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، آپ سب کو یسوع بادشاہ کی عید مبارک ہو، اور اس کے بعد ہم اسی خوشی اور دھوم دھام کے ساتھ جو ایڈونٹ سیزن ہے اس میں شامل ہوں گے، اور مسیح یسوع کے پیدا ہونے کی خوشی کو دھوم دھام سے سیلیبریٹ کریں گے۔ پورا سیزن ہم یہی کرتے رہیں گے۔ خدا باپ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو اور مجھے بھی برکت دے، آمین۔